औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दिल की गहराइयों से आप सबको ईद मुबारक। जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी, जो नहीं देख रहे हैं उनको भी अल्लाह ताला खैरियत से रखे और आपकी खुशियों में इजाफ़ा करे। जो लोग हम में नहीं हैं उनके लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आज की महफ़िल में दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं ईद के हवाले से जिनसे बात होगी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक बड़ा ये आमियाना सा जुमला है, आम सी बात होती है, लेकिन वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बड़ी खुशकिस्मती मेरी कि मेरे आज के इस प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लाए। सीधा उनकी तरफ जाता हूँ, कोई लंबी चौड़ी बात कहने की जरूरत नहीं। फिरदौस जमाल साहब, खुश आमदीद आपको दिल की गहराइयों से, और ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। सब देखने वालों को, सब पाकिस्तानियों को, पूरी उम्मा को ईद मुबारक। और अल्लाह ताला पूरी उम्मा को, जिस इस वक्त हम अजाब में घिरे हुए हैं जिन साजिशों के, तो हुजूर सल्लल्लाहु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हर किस्म की दुख दर्द से और इस तबाहियों से अल्लाह बचाए और सबको वो हकीकी खुशियाँ ईद की अल्लाह अता करे। आप आमीन समय आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया फिरदौस जमाल साहब। हसीना मोइन साहिबा, बहुत बहुत ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। बहुत ईद मुबारक। और बड़ा मेरा दिल चाहता है कि सही मानों में अपने मुल्क में ईद मनाई जाए, जो कि हम लोगों ने छोड़ दिया है। हम लोगों ने हर चीज़, जो अच्छी चीज़ें थीं, जो पॉजिटिव थिंकिंग थी, वो तो हम छोड़ते जा रहे हैं ना। तो ईद पे भी लोग सोते रहते हैं या बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। ये ईद पे फिरदौस भाई बात आगे बढ़ाते हैं। ईद पे आपको एसएमएस और व्हाट्सएप पे कितने पैगामात, जो आप पहले तवक्को करते थे कि यार मुझे ईद मुबारक कोई दोस्त अहबाब कहने आएंगे या मुझे कोई कॉल कर लेगा या मुझे ईद कार्ड भेज देगा, अब व्हाट्सएप और एसएमएस पे बस काम चल रहा है, ऐसे ही हो रहा वो है। पहले चांद से शुरू होता है, चांद मुबारक, चांद चांद मुबारक, मुबारक, अच्छा चांद मुबारक। उसके बाद फिर ईद मतलब मुबारक। अब जी हसीना बिल्कुल। आपा, हम हो गए, आप हो गए, हमारी तो सारी ईद जो है इस व्हाट्सएप की नज़र हो जाती, फेसबुक की नज़र हो जाती, किस किस को जवाब दें, किस किस को ना दें। ये वैसे एक तरह से अच्छी बात भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये कुछ ये हो गया कि हमारी सिर्फ ये ज़बानी कलामी ही खुशी रह गई है। तो छोटी छोटी खुशियां जो छोटी होती छोटी थी खुशी, वो जो जाके मिलना, वो जो सेवइयाँ खाना, और जो जो मिलना, गले मिलना, और जो एक पूरा दूसरे के घर खानदान जो जाते है, थे, पूरी एक फैमिली दूसरे के घर घर जाते थे। जाते थे, हम ईदी लेने जाते थे। हमारे पास यानी अब हम जब ईदी देने के काबिल हुए, कोई ईदी लेने वाला ही नहीं आता, कोई बच्चा हमारे पास नहीं आता। अच्छा। हम अपने चचा खालाओं के घर चले जाते थे, ईद वाले दिन का इंतज़ार करते थे कि हमने चचा के पास जाना है, फलां चचा के पास जाना है, खाला के पास जाना है, दादा के पास जाना है, दादी के पास जाना है, हमने ईदी उनसे लेनी है। अच्छा, और जाकर कोई नहीं मुंतजिर रहते थे कि ईदी देते हैं कि नहीं देते। हाँ। अगर नहीं दी तो बड़ा अच्छा, नाराजगी का। एक चीज हुआ करती थी, वो पता नहीं आजकल है या नहीं, वो तो गल्ला। हाँ, वो वो गले में पैसे फिर ईदी के उसमें जाते थे। हाँ, वो मिट्टी वाला होता मिट्टी था, वाला गला, वो ईद के बाद तोड़ा जाता वो था। ईद के बाद तोड़ा जाता था और उसमें चेक होता था कि कितने पैसे हैं, कितने जमा नहीं हुए। हालांकि याद होता था सबको कि कितने पैसे उसमें जमा हो अब गए। उस जमाने में मसलन आप ये देखें कि मैं छोटा था तो मुझे 2 आने मिलते थे। अच्छा, दो आने बड़ी बात है जी, उस जमाने में। 1 आने की रोटी होती थी जी। और 1 आने का लोबिया, ये हम रिसेस में खाते थे। आजकल मुझे बताएं, क्या आजकल क्या मसरूफियात? माफी के साथ कि इस वक्त मैं वो ड्रामा कर रहा हूं जो करने को दिल नहीं करता। अच्छा, यानी स्क्रिप्ट वो, मैं माफी के साथ, यानी अफसोस के, यानी वो सीन पढ़ने को दिल नहीं करता, करेंगे क्या, लेकिन मजबूरन करना पड़ता है। औरत की जितनी तजलील हो रही है, अरे ये बड़ा- कितनी अफसोस की बात है क्या कि औरत को कमोडिटी बना दिया नहीं, गया। ये मैं हसीना आपा से बात हाँ हाँ, पूछूंगा, प्लीज। क्योंकि इनके ड्रामों में खातून एक ओह। मरकजी पावरफुल करेक्टर जी। हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा, वो भी एक और वाह। अच्छा, वो आज भी है, खातून के गिरदी ड्रामा घूम रहा है, लेकिन फर्क आ गया है कुछ। क्या फर्क है? वो आपने लफ्ज तजलील इस्तेमाल अब किया। औरत को हाँ, उन्होंने तस्लील, बहुत यानी मजबूर मजबूर दिखा रहे और और मजलूम बना बना दिया। दिया है। अच्छा, और मजलूम भी मतलब इस तरह का कि आपको यकीन ना आए इस बात का कि कोई औरत इतनी मजलूम हो सकती है।
کہ وہ رو رہی ہے, پٹ رہی ہے اور اس کے بعد جا بھی نہیں رہی ہے اور گھر سے باہر نکال رہے ہیں اور واپس آ رہی ہے. مطلب عورت میں کسی قسم کی عزت نفس باقی نہیں چھوڑی ہے. کیا لوگوں کو لطف آ رہا ہے دیکھ کے؟ لطف یہ آ رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں اب سیدھی سی بات ڈاکٹر صاحب, کہ یہ ساری جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اس میڈیا پہ, سوری ٹو سے, یہ سارا انڈین کانٹینٹ ہے. یہ ایک سازش کے تحت, اور انویسٹمنٹ بھی انڈیا کی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, چونکہ جو ہندو مائتھولوجی ہے, جیسے آپ مہابھارت اٹھا کر دیکھیں یا رام لیلا دیکھ لیں یا مہابھارت دیکھ لیں, مہابھارت میں جتنے بھی سازشی کردار ہیں اور نیگیٹو کردار ہیں وہ سارے خواتین کے ہیں. وہ جتنی جو کانسپریسیز اور جتنی بھی وہ جو کانسپریسی اور عورت کا ایک نیگیٹو جو ایلیمنٹ ہے, یعنی انتہائی ساری سازشیں, سارے غلیظ کام جو ہے نا وہ عورت سے کرواتے ہیں. مطلب ہندو مائتھولوجی میں ہے یہ. اچھا. اور لیکن اسلام میں چونکہ عورت کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ بی بی صاحبہ جب تشریف لاتی ہیں تو میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے. فضل بھائی آگے نکل گئے ہم لوگ؟ نہیں, یا بہت نیچے رہ گئے یا کیا ہوا؟ پیچھے جا رہے ہیں, پیچھے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یا وہ یہ نوز ڈاؤن پورا ہماری سیولائزیشن کا, اچھا, ہماری لٹریچر کا, ہمارے ڈرامے کا, ہماری ایکٹنگ کا, ہماری روایات کا بالکل جنازہ نکل رہا ہے. ہم بالکل نیچے چلے گئے. ٹیکنالوجی میں ہم اوپر جا رہے ہیں اور کنٹینٹ میں ہم بالکل زمین دوز ہو رہے ہیں. اچھا, پھر اس میں ایک اور چیز میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بتاؤں. جب پارٹیشن ہوئی, پاکستان بنا, تو جتنے بھی صوبے ہیں, جتنے بھی علاقے ہیں, ان کی زبان اردو نہیں تھی, مختلف زبانیں, بلوچی تھی, براہوی تھی, فارسی تھی, پنجابی تھی, پشتو تھی, سرائکی تھی, پٹواری تھی, سندھی تھی. ٹھیک ہے. اردو چند مخصوص لوگ ہی بولتے تھے. ٹھیک ہے جی. جب پاکستان بنا اور یہ بتایا گیا کہ جی ہماری قومی زبان اردو ہوگی, چونکہ مختلف ایک دوسرے کی کمیونیکیشن کے لیے ایک زبان ضروری ہے, جیسے انگلش ہے, ٹھیک ہے, وہ کمیونیکیشن کی ایک زبان ہے. تو ہم سب نے, ہمارے جتنے بھی علاقے تھے, صوبے تھے, سب قومیں تھی, الگ الگ قومیں تھی, لیکن اللہ کے نام پہ, رسول کے نام پہ, پاکستان کے نام پہ اکٹھے ہوئے اور سب نے کہا جی ہمیں منظور ہے اردو. اپنی یعنی آبا و اجداد کی زبانیں جو ہیں سرنڈر کی ہم نے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں یہ ہوا کہ اسی اردو میں ہمارے مختلف علاقوں کی ریپرزنٹیشن ہونے لگی. وہ کلچر, وہ تہذیب, وہ اٹھنا بیٹھنا, ان کے جو مسائل ہیں وہ شیئر ہونے لگے بڑی خوبصورتی سے. اس سے یہ ہوا کہ ہمیں ایک دوسرے کے کلچر کا پتہ لگا. بس میں سندھی کلچر کے بارے میں نہیں جانتا تھا, میں پشاور کا رہنے والا. تو پشاور کے رہنے والے کو جب جنگل ڈرامہ چلا تو وہاں کے یار انٹیریئر سندھ کا, اچھا یہ کلچر نہیں. اور پھر آپ جب پنجاب میں آئے, یعنی آپ کی پہچان پشاور سے ہیں, اور کوئی اب وارث چلا, تو اس کا جناب لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا پنجاب کا جاگیردار یہ ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے. اچھا, ان کے ڈرامے چلے, بالکل وہ پتہ چلا کہ اچھا جی یہ کراچی کے لوگ اس طرح رہتے ہیں, ان کا یہ رہن سہن ہے, اس طرح یہ ایک بات کرتے ہیں. وہ ایک طرح سے ایک محبت بڑی, مطلب وہ جو انٹیگریٹی تھی, وہ ایک جو ہمیں قوم بننا تھا. لیکن ایک بات مجھے یہ بتائیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی, یہ آپ کو بھی کہتے ہوں یار وہ کون دیکھے گا, کون یار, اب آگے چلی گئی یہ دنیا, آگے چلے گئے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, پورا ملک دیکھ رہا ہے, سارا وہ کیا دیکھ رہا ہے ڈاکٹر صاحب, نہیں دیکھ رہا. میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی ان لوگوں کی غلط فہمی ہے. اردو ڈرامہ نہیں دیکھا جا رہا. ڈرامہ اب لوگ نہیں دیکھ رہے. کیوں نہیں دیکھ رہے؟ میرے گھر میں میرے کمرے کا ٹی وی شاید 2-3 سال سے نہیں کھلا ہے, میں نے دیکھا نہیں, لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں تو بن رہے ہیں. نہیں جی, کرنٹ افیئرز دیکھ رہے ہیں. نہیں, اور جو دیکھ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کیوں نہیں دیکھ رہا. اس لیے کہ یہ جو اس وقت جو ڈرامہ ہو رہا ہے اس میں مطلب لوگ نہیں ہیں, وہ لوگ نہیں ہیں. مثلا پی ٹی وی کا ایک ڈرامہ تھا نا, تو 2 دن چلتا تھا کراچی کا ڈرامہ, جس میں 1 دن کراچی کا ہوتا تھا, 1 دن سندھ کا, انٹیریئر سندھ کا ڈرامہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. لاہور کا 2 دن چلتا تھا, 1 دن جو جنوبی پنجاب کا ڈرامہ سرائکی علاقے کا, 1 دن سینٹرل پنجاب کا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اسلام آباد کا چلتا تھا وہ پٹواری, لیکن زبان اردو, 1 دن
चलता था कोयटे का, एक दिन पेशावर का चलता था। एक वक्फे के बाद आप ये कह रहे हैं कि ड्रामा देख ही नहीं रहे लोग, नहीं देख रहे। नहीं तो फिर ये जो बन रहा है, ये जो चल रहा है, इसे कोई तो लोग दे, और रेटिंग जैसे आप कह रहे हैं नहीं, ये माफिया है, ये माफिया। मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये कहीं से कंटेंट जो है और ये जो पॉलिसी है कि ये जो इंटेग्रिटी है हमारी, जो कौमी यकजहती है। ईद पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम्स, और आप यकीनन देख भी रहे होंगे, इसमें और पहले में कुछ फर्क नजर आ रहा है? बहुत फर्क है। अच्छा, बहुत फर्क है। अब ये लगता है कि हम सिर्फ एक शहर का प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छा, या एक खास तबके का? एक खास तबके का। और ये कौन लोग हैं? मतलब उनमें सब एक इंडियनाइज्ड सब, और मतलब फैशन देख रहे हैं जो हमारा है। एक वक्फे के बाद जरा तो आपसे पूछता हूं कि ये जो बात आपने की ना, ये एक अजीब, एक नई बात आपने की। आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो कुछ चल रहा है इसे लोग नहीं देख रहे, नहीं देख रहे, और इसमें जो लोग हैं ना देख रहे हैं, ना इस वजह से कि नापसंद कर रहे हैं, नापसंद रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, नहीं, लेकिन वो क्या अपने आप को समझ, यानी अब वो अलग मखलूक समझ रहे हैं, कुछ और चल रहा है, हम नहीं देख रहे, या उनकी दुनिया अलग है उनके साथ? बिल्कुल। अच्छा, ये एक फेक ड्रामा चल रहा है। अच्छा, अब एक वक्फे के बाद ये बड़ा एक जबरदस्त ईद के हवाले से आपसे जाहिर है कि और भी बातें होंगी, लेकिन ये नुक्ता आपने एक अजब उठाया कि जो कुछ चल रहा है, नंबर एक आपने कहा फेक है, यानी नकली है, जाली है। बिल्कुल। दूसरा आपने ये कहा कि इसको लोग नहीं देख रहे। तो सवाल यह है कि देख अगर नहीं रहे तो फिर ये बन किसके लिए रहा है और बना कौन रहा है? और जाहिर है कि यानी फिर उसका वो आता है कि इतने लाख लोगों ने, इतने करोड़ लोगों ने देखा, कोई तो देखा है ना, जो पॉपुलर भी हो रहे हैं उनके फनकार, वो तो आगे भी जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही है। एक वक्फा ख़वातीन और हज़रात, ईद के हवाले से हसीना मोइन साहिबा और फिरदौस जमाल साहब इस नशिस्त में मौजूद हैं, बहुत इज्जत अफजाई। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। खुश आमदीद ख़वातीन और हज़रात। फिरदौस जमाल साहब, ईद जी, ईद तो ईद है और जाहिर है। अच्छा, एक और लफ्ज़ है जो कि जिसको मैं चाहता हूं कि आप जरा बयान करें, वो है खुशियां। क्या खुशियों में भी तब्दीली आई है? यानी वो खुशी जो आज से 25 साल पहले जिसको आप डिफाइन करते थे कि मैं खुश हूं, मुझे खुशी हुई, अच्छा ये कि जी चप्पल ले ली, नया जोड़ा सिल गया, छोटी छोटी, वो खुशियां हैं या खुशियों का पैमाना भी तब्दील हो गया है? वो तब्दील हुआ है। मैं आपको बताऊं कि जब हम छोटे थे, उस वक्त ईद का जोड़ा जो आता था, बनता था, उसके जूते आते थे, और जो कुछ भी चूड़ियाँ होती थीं, सब कुछ, मेहंदियाँ, तो वो रात को सब टेबल पे लगा के रख दी जाती थी सब बच्चों की, और हम रात को उठ के देखते थे कि कभी वो चूड़ियाँ गायब तो नहीं होता तो है ही चूड़ियाँ, और अब तो होता नहीं, अभी मेरा ख्याल नहीं होता। अच्छा। अब वो इतने आप कपड़े बनते हैं, बच्चों को इतने खिलौने मिलते रहते हैं कि अब वो खुशी का वो नहीं रहा उनके पास। एक और लफ्ज़ भी तो है ना, एंजॉय। हमने आज एंजॉय किया, ये एंजॉय जो है ये भी खुशी है? नहीं, एंजॉय क्या है? नहीं, ये मुनाफकत है। ये जो एंजॉय है, जिस तरह हमने आज एंजॉय किया, बड़ा एंजॉय किया सारा दिन। डॉक्टर साहब, ये एंजॉय गुनाह है। मैं आपको कहता हूं, जिस तरह गुनाह को आप एंजॉय करते हैं और उसके बाद आपका ज़मीर आपको मलामत करता है, आपकी रूह उदास होती है। खुशी में और एंजॉय में ये फ़र्क है। नहीं, इसमें दो बातें हैं कि आपकी अगर पॉजिटिव थिंकिंग है तो आप छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। घरों में हमारे खुशियाँ अभी भी आती हैं, कोई चीज़ तोहफा ला के देता है, कोई आ जाता है मेहमान तो खुशी होती है, अच्छे कपड़े बनते हैं तो खुशी होती है, कामयाबी हासिल करता है बच्चा, कोई पढ़ लेता है तो खुश। लेकिन अगर नेगेटिव थिंकिंग में हम लेते हैं, जो कि हमारी कौम का खासा बन गया है कि हम हमेशा हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं कि ये हुआ है तो इसमें ये खराबी होगी, इसमें ज़रूर कोई बुराई होगी, तो इस वजह से हम लोग सही मानों में खुश नहीं हो पाते, हालांकि खुश होना चाहिए। मुझे फिरदौस में अब ये बताइएगा कि ये जो बात अभी शुरू में भी हुई थी, ईद के दिन लोग सोते क्यों हैं ज्यादा? ये कहते हैं कि हम सोते हैं या वाकई नींद आती है? कुछ होता है ईद के, वो कहते हैं हम क्या किया यार, सारा दिन सोते रहे यार, ईद का दिन तो सोते रहे। ये क्या चक्कर होता है? वो यही है ना कि वो जो ये थकावट रात की, उससे पहले की थकावट होती नहीं है, खुद कहीं जाते नहीं है, तो दूसरे को नहीं, थकावट भी है ना जी, जो ग्रीड है। मसलन पहले ये होता था कि मैंने आपको बताया ना, मैं जब छोटा था, बच्चा था, स्कूल में जब मैं जाता था प्राइमरी स्कूल, तो 2 आने मिलते थे। ठीक है। मैं उस 2 आने में बड़ा खुश था।
آج اگر آپ مجھے 2 کروڑ بھی دے دینا میرے دل کو خوشی نہیں ہوگی ڈاکٹر صاحب، چونکہ مجھے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، میں انسیکیور ہوں. میرے آس پاس جو انوائرمنٹ ہے، قتل عام، ڈاکے، یہ وہ دہشت گردی، اس میں مجھے نہیں پتا کل میرا کیا ہونا ہے، تو مجھے خوشی کہاں سے ہوگی؟ اب مثلا جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، نہیں سونا لیکن آپ گولڈ کسی ہے، بات پہ تو خوش ہوتے ہوں گے نا، میں کس بات پہ خوش ہوتے ہیں؟ میں اس بات پہ خوش ہوتا ہوں جب کسی غریب کو میں کھانا کھلاتا ہوں، یا کسی بچے کو جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں میں ان کو ایک جوڑا لے کے دیتا ہوں، میری یہ خوشی رہے گی. نہیں، یہ کوئی بچہ آپ کا کامیاب ہو کے آتا ہوگا تب بھی آپ کو سچی خوشی ہوتی ہوگی. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں لیکن تو وہ ہماری زندگی میں ہیں. نہیں حسینہ آپا، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے نا، اس سے یہ مجھے پتا ہے کہ یہ اس کا پتہ نہیں آگے کوئی فیوچر ہے یا نہیں ہے. اچھا، انسیکیورٹی عید آپ غلط راستے پہ عید جا کے رہے دن ہیں. کی جو مصروفیات، ایک سیٹ جسے کہنا تھا نا شیڈیول عید کے دن کا ہوتا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے، وہ نہیں. وہ شیڈیول ختم ہو گیا. ایک ہوتا تھا نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد سیویاں بنیں گی تو یہ ہوگا، پھر دوپہر کا ایک ملنے جانا ہے، اس کو سلام کرنا ہے، اس کے گھر جانا ہے، اس کے ایک بالکل میرا خیال ہے عید کا دن ایسا ہوتا تھا جس کا ایک اہتمام مطلب ایک بالکل ہوتا تھا کہ اتنے بج کے اتنے، یہ صبح، یہ دوپہر، وہ یہ شیڈیول پورا ہوتا تھا. وہ اب نہیں. شیڈیول ہے یا نہیں ہے یا بے ربط ہے؟ نہیں، کوئی بچہ شیڈیول ہے. کہیں میں آپ کو شیڈیول ہے؟ بتاؤں میرے اپنے گھر میں، جی چونکہ میری والدہ بھی اپنے گھر میں بڑی تھی اور والد بھی تھے، تو ہمیشہ سے عید کے دن پورا خاندان ہمارے گھر آتا ہے کھانا کھانے، رات کا اچھا، ڈنر ہوتا ہے. تو وہ یہ جو رسمیں خوشی ہیں ہوتی ابھی ہے، بھی ہیں، یہ رسمیں ہیں ابھی بھی یہ ابھی یہ بھی سارا. یہ رسمیں. پھر ہم فردوس بھائی؟ عیدی دیتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے رسمیں بچوں کو عیدی دیتے ہیں، بڑوں کو بھی دیتے ہیں. تو یہ ایک مطلب دینے کی خوشی ہوتی ہے، ہے، لینے لیکن کی شاید اس خوشی. کے پیمانے یا اس کی کوئی وہ اب کامن، پہلے یہ کامن تھا، اب یہ بڑا ایک خاص جو گھرانے ہیں جن میں ایک روایت یا ٹریڈیشن چل رہی ہے، ہاں، روایات ہیں. روایات جن میں ابھی تک زندہ ہیں، وہاں تو یہ ہو رہا ہے. لیکن ادروائز ہماری جو سوسائٹی ہے نا، چاہے آپ پشاور سے لے کے کراچی تک، ہمارا جو ایک سوشل سٹرکچر ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. ہمیں ایک سوشل نئے کانٹریکٹ کی ضرورت ہے. فردوس یہ بتائیں، عید کے دن جو ہے وہ یعنی میں آپ سے پوچھوں کہ آج آپ کا عید کا دن کیا آپ کے باقی دنوں سے مختلف ہے یا ویسا ہی دن ہے آپ کے نزدیک؟ بس ویسے ہی ہے. ویسے ہی ہے. ویسے ہی ہے. میرے لیے تو کوئی چینج نہیں. میں بس اس میں صرف یہ ہے جو خوشی ہے وہ عید کی نماز کی ہوتی ہے. اچھا، کہ یہ ایک خوشی رہ گئی ہے کہ ہم اکٹھے جا کے عید کی نماز پڑھ لیں اور واپس آ کے وہ جو سوئیاں ہیں، وہ جو شیر خورما ہمارے یہاں بنتا ہے پٹھانوں میں، تو وہ شیر خورما کھا لیں. باقی جو دن کا حصہ پہلے تھا وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے. نہیں، وہ اب تو سو جاتے ہیں اس کی تو آپ وہ چونکہ وہ جلدی آپ بھی سو جاتے ہیں؟ میں بھی سو جاتا ہوں چونکہ میں تھکا ہوا اتنا ہوتا ہوں. میں نے ٹی وی دیکھ لیا ہوا ہے اور بچوں نے اتنا زیادہ فیس بک اور موبائل دیکھ لیا ہوا ہے کہ وہ تھک گئے ہیں ساری رات جاگ کے. تو عید والے دن یا چھٹی والے دن سونا جو ہے یہ سب سے بڑی خوشی ہے اور لگژری. تو نہیں، تو اس کا مطلب ہے عید کے دن آدمی سوتا ہے اس لیے کہ رات کو جاگتا ہے چاند رات کو. دیکھیں نا، پھر یہ وجہ ہوئی سونے کی وجہ پھر یہ ہوئی کہ آپ رات کو جاگے ہوئے ہیں. ہاں، وہ تو جاگے ہوئے کیا ہے، تو ہمیں جو گیجٹس دے دیے ہیں اس میں ہے نا، ہم جاگے کس لیے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ عید رات یا چاند رات پہ ایک دوسرے کے ہاتھ وہ لے کر جاتے تھے، چوڑیاں اور مہندی دینے جاتے تھے. اچھا، کچھ مطلب چاند رات کو یہ ہے کہ کسی کے رشتہ داروں کے ہاں جی بچیوں کے لیے جانا پڑتا تھا، مہندی لگوانے. نہیں تو اب کیوں جاگتے ہیں؟ لڑکیاں جاتی نہیں تو اب رات کو کیوں جاگتے ہیں؟ دیر تک کیوں جاگتے ہیں آپ لوگ؟ اب تو وہ پھر ٹی وی دیکھ لیتے ہیں یا وہ جو فیس بک وغیرہ یا آپ کمپیوٹر پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں بچے. اب تو ایسا ہی ہے. نہیں، آپ آپ اتنے دن کیوں سوتے ہیں؟ آپ اگر پھر تو جاگے ہیں نا رات کو آپ دیر تک، یا تو بچوں کی وجہ سے جاگے ہیں یا میں تو آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. میں تو جتنا بھی، چونکہ وہ اتنے حالات، اتنے پوری دنیا کے، پورا گلوبل جو ورلڈ پورا جو ہے، پورا یہ گلوبل ولیج جو ہے، بڑی حیرت ہو رہی ہے اس میں بڑی آپ واقعی آپ میرا پروگرام دیکھتے ہیں. میرے لیے میں یہ کہتا ہوں میرے لیے سعادت ہے آپ کے ساتھ بیٹھنا، چونکہ اس وقت آپ وہ کام کر رہے ہیں جو بڑے بڑے بہادر لوگ بھی نہیں کر سکتے. اور جس طرح بتایا تھا میرے بھائی بھی آپ کے زبردست فین ہیں. اور میرا یہ، میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کے منہ کی بات نہیں، کہ مثلا اگر کبھی کیبل پہ نہ آ رہا ہو آپ کا پروگرام
تو میں پھر یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں بہت شکریہ، بعد میں، بہت شکریہ، اور بہت اس کے بغیر میں سو نہیں سکتا. اسی طرح کچھ اور پروگرامز ہیں. یعنی میرا جو ہے نا زیادہ کرنٹ افیئر سے. ایک تو ڈرامہ اسی لیے بھی ناپید ہو گیا کہ ہماری زندگی میں سوسائٹی میں اتنے ڈرامے ہو رہے ہیں، کہانیاں ایسی سی عجیب آ گئی پولیٹیکل، پھر انٹرنیشنل جو اس وقت جو حالات صورت ہیں، حال بن رہی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہیپننگز ہو رہی ہیں، جو اوریجنل ڈرامہ ہو رہا اچھا ہے. یہ بتائیے گا، مطلب میں ایک بات آپ نے جو شروع میں کی، میں دوبارہ ایک آپ نے کہا کہ ڈرامہ فیک بن رہا ہے، جعلی بن رہا جی ہے، اس کا انسانوں کی زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لینا دے. ہاں اس میں مظلوم عورتیں رو رہی ہیں، سازشیں کر رہی ہیں، مار رہی ہیں ایک دوسرے کو. اس اچھا دوسری مجھے بات آپ نے، لیکن آپ نے یہ کی کہ خوشیوں کی بھی ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہے. ہاں انٹرپریٹیشن چینج ہو گئی. یہ زمانہ تبدیل ہو رہا ہے نا. ایک تو یہ بات بھی تو ہے نا، اب لوگ اگر آپ آج کے بچوں کو آپ کہیں گے یار ایک منٹ ہٹ جائیں، یہ آپ کیا ہم سے تصور کرتے ہیں 100 سال پرانی باتیں آپ جو ہمیں سنا رہے ہیں وہ باتیں سنیں، بچے تو کہیں گے آج کے. اچھا جب ہم اپنے بڑوں سے بات سنتے تھے تو ہم بھی یہی سوچا کرتے تھے کہ یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہمارا تو یہ دل کر رہا ہے کرنے کو. تو ایسا تو نہیں کہ وہ اتنا زیادہ گیپ آ گیا ہے نئی نسل میں اور پرانی نسل میں کہ جو بات آپ کو پسند آ رہی ہے وہ میجورٹی بچوں کی اس سے ایگری نہیں کر رہی، وہ آپ کی عزت کی وجہ سے چپ ہیں، لیکن وہ ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں، وہ خوش بھی ہیں، سب کچھ ہیں. وہ آپ کی جنریشن گیپ ہے لیکن ایک وقت اتنا نہیں ہے. وہ تو ہوتا ہے، لیکن آپ اس سے دیکھیے آپ کہ میرے ڈرامے اب سے 40 سال پہلے سے چلے ہیں. جی ہاں. آج چھوٹی چھوٹی بچیاں اور لوگ آتے ہیں میرے پاس اور تعریف کرتے ہیں اور ملتے ہیں اور تصویر کھنچواتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے ان کو اچھے لگے ہوں گے نا. نہیں تو فردوس صاحب نے جو کام اس وقت کر گئے، میرا خیال ہے کہ وہ تو ایک امر کام تھا. مجھے نہیں پتا کہ وہ اب کوئی پہلے اکثریت جو ہے وہ generation دیکھتی تھی، اکثریت کا جو تھنکنگ تھی، یا وہ سوسائٹی شاید سٹیبل تھی اس وقت. یعنی وہ جو ہمارے روایات یا ہماری سوسائٹی بریک نہیں ہوئی، خلفشار کم تھا، خلفشار کم تھا، انتشار کم تھا، انتشار کم تھا، سوچوں میں بھی انتشار کم تھا، بہت کم سوچوں میں بھی کم اور تھا. تو لوگ ایک طرف ان کے اپنا پیس ان کا آف دھارا مائنڈ ایک طرف بہتا تھا. ہاں دھارا ایک طرف بہتا تھا. اب چونکہ اتنی زیادہ ہیپننگز ہو رہی کہ ہیں وہ سمجھ نہیں آتا وہ نہیں. اب یہ ہے کہ اس میں جو مطلب مائنورٹی ایک آپ سمجھ لیں لوگوں کی، کہ ان کو ہمارے وہ پرانے ڈرامے وہ اب جب دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ تو کہتے ہیں اچھا جی یہ بھی ڈرامہ ہوتا تھا. ایک وقفہ فردوس جمال صاحب، وقفے کے بعد ذرا عید کے حوالے سے اور بات کروں گا کہ عید میں، یعنی چلیں عید میں تو تبدیلی نہیں آئی نا، عید تو اپنی جگہ ہو رہی ہے، یہ بھی تو ہے نا. اب اس خوشیوں کا طریقہ چینج ہو گیا، لوگوں کے شیڈیول چینج ہو گئے، لوگوں کی مصروفیات چینج ہو گئیں. لیکن وہ جو بات تھی کہ یہ بھی تو ہے نا کہ بہت بڑی تعداد میں بچے بچیاں سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، مالز بھری ہوئی ہیں، سنیما ہالز میں جگہ نہیں ہے، ہوٹلوں میں جگہ نہیں مل رہی، پارکنگ بھری ہوئی ہے. اس کا مطلب ایک بہت بڑی دنیا، بہت بڑی آبادی دیکھ بھی رہی، انجوائے بھی کر رہی ہے، خوش بھی ہو رہی ہے. اور میں اسے جا کے کہوں گا آپ خوش نہیں ہیں، آپ جالی ہیں، تو کہیں گے یار ایک منٹ راستہ نہیں ملے گا، راستہ نہیں ملے گا. تو یہ جو سارے لوگ ہیں باہر نکلے ہوئے، یہ تو خوش ہیں. اور ہو سکتا ہے یہ آپ کی بات سے یا میری بات سے یہ اتفاق نہ کریں. ایک وقفے کے بعد فردوس جمال صاحب دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خواتین و حضرات، فردوس جمال صاحب، خوشیوں کے پیچھے بھی تو جانا چاہیے نا. یعنی خوشیاں ہمیں، جیسے آپ نے کہا آپ کو اس چیز سے خوشی ملتی ہے، حسین آپا کو کسی اور چیز سے خوشی، تو بجائے اس کی خوشیاں چل کر آئیں ہم تک، ہم بھی تو جا سکتے ہیں نا خوشیوں کے پیچھے تلاش کرتے ہوئے. بالکل جانا اور چاہیے، پھر خوشیاں ہم ڈھونڈیں. ہاں بالکل جانا چاہیے. یہ وقت ہے جب ہمیں خوشیاں ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک کے حالات، ہمارے قوم کے حالات، سب کے حالات اتنے ڈل ہوتے جا رہے ہیں، لوگ اتنے پریشان حال ہو رہے ہیں کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹیں گے تو اس سے اچھا لگے گا، لوگوں کو دل خوش ہوگا. آپ کو میں آج کہوں کہ ذرا اس طرح کا ایک، جیسے آپ پہلے کی تحریر ہوتی تھی آپ کی، جس کو انکل عرفی یا جو بھی آپ کی پرانی، جو بڑا یعنی جس کو ہنستے بھی تھے آپ نے، ایسے ایسے کریکٹرز آپ کے ڈراموں کے کردار ہیں کہ وہ پراپر، یعنی کباچا ہو یا مطلب ایک ایسے کردار ہوتے تھے جو لوگوں کو ہنساتے بھی تھے. وہ کردار اس وقت آپ تخلیق کر لیں گی ذہنی طور پہ؟ آپ جی میں تو تخلیق کر لوں گی. اچھا. مگر مشکل یہ ہوئی ہے کہ ڈرامے کو آج کل جو پرائیویٹ چینلز ہیں یا پی ٹی وی کا ہے، اس کو گائیڈ کرتے ہیں مارکیٹنگ والے. وہ
اس کو پاس کرتے ہیں یا نہیں وہ کردار کیا معاشرہ مارکیٹنگ کو سائڈ پہ رکھیں نہیں کردار معاشرہ تو وہ بن آپ جاتے ہیں۔ کردار تخلیق کر لیں گی یا آپ کے لیے بڑا مشکل آپ کہیں گے کہ نہیں یہ میں کیا ابھی میں ایک ڈرامہ لکھ رہی ہوں، اس میں میں نے ساجد حسن کا ایک کردار بنایا ہے بڑے مزے کا، اچھا تو وہ دیکھیے انشاءاللہ اگر چودھری انور جی جی وارث کا چودھری انور یہ کیا تھا یہ یہ ویلن تھا ایک قدرتی کردار اس ڈھانچے میں ڈھلا ہوا تھا یعنی اس کو ویلن کہیں گے آپ منفی نہیں وہ تو آج کا ہیرو ہے، وہ ہیرو ہے وہ تو آج کا ہیرو ہے، آج کا چونکہ اس وقت جو تھا فیوڈل جو تھا ایک جاگیردار جو تھا، چونکہ اسی ہماری طرح کے ہوتے تھے فیوڈل سسٹم جو ہے وہ ٹوٹا نہیں، وہ جو جاگیردار تھے وہی پولیٹیشن بھی تھے، وہی حکومت میں بھی تھے، برسر اقتدار بھی تھے، وہی اس زمانے کی بدماشیہ تھی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی۔ تو اس لیے وہ اس کا جو بچہ جو بیٹا یا پوتا ہے جاگیردار کا وہ تو ہیرو ہے، وہ تو کہتا مجھے کیوں بلایا گیا، میں کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہوں۔ یعنی اگر آپ آج وہ رول ادا کریں تو وہ الیکشن جیت کے کہیں بیٹھا ہوگا، ہاں وہ الیکشن جیت کے بیٹھا ہوگا، وزیر بن چکا ہوگا اور اس کی باہر جائیداد ہوتی پتہ نہیں، یعنی یہ وہ چودھری انور کا یہ کیریکٹر یہ چودھری انور کا جو ارتقا ہے ایوولوشن جو اس کا ہے وہ اس حد تک پہنچ گیا ہے۔ مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے حکمران طبقات ہیں ان کے بچوں کا مثلا اس وقت وہ جاگیردار کا پوتا تھا یا بیٹا تھا، آج وہ سرمایہ دار کا ہے یا کسی بیروکریٹ کا ہے یا کسی کا بھی جو رولنگ ایلیٹ ہے ہماری۔ تو یعنی اس وقت کے بھی کردار جو ہیں لوگ اپنا ذہن میں تھے کہ ہاں یہ کردار موجود ہیں اور آج بھی وہ دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں یہ کردار معاشرے میں موجود ہیں، وہ ہے نا جی، لیکن وہ کردار نہیں ہے کہ جو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جی ایک مارے جا رہی ہے ایک عورت دوسرے کا سر پھاڑے جا رہی ہے چیخیں مارے جا رہی ہے، وہ روتی جا رہی ہے، یہ کردار نہیں ہے۔ اب اپنے ملک میں آدھی رات کو کسی عورت کو دھکا دے کے گھر سے باہر نکال دیں گے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ لیکن یہ ہو رہا ہے، ڈراموں میں ہو رہا ہے، لڑکی کو باہر نکال دیا، وہ باہر کہاں جائے گی؟ اور آئرنی کیا ہے کہ ایک رائٹر کا ڈرامہ ایک سیریل اگر ہٹ ہو گیا وہ 20 دفعہ دوبارہ بک جاتا ہے، وہ سکرپٹ وہ اسی آگے پیچھے کرتے وہ نام صرف بدل کے کرداروں کے، اور وہ لوگ اور ڈرامے کا نام بدل کے۔ میں ایک دن دیکھ رہا تھا ٹی وی، تو اتفاقا نہیں، کہیں ویسے میں دیکھتا تو نہیں ہوں، اپنے ڈرامے بھی نہیں دیکھنے کو دل کرتا، تو وہ میں دیکھ رہا تھا تو وسیم عباس شاید کر رہا تھا وہ، میں نے کہا یار یہ ڈرامہ میں نے پہلے دیکھا ہوا ہے، پھر میں نے ذرا غور کیا، میں نے کہا نہیں یار یہ جو ڈائلوگ بول رہا ہے یہ تو میں نے بولے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر جب پورا سین چلا میں نے کہا اوہو یہ تو میں نے پورا سین کئی بار کیا ہوا ہے، یعنی وہ سین میں 4 بار پہلے کر چکا تھا جو پھر وسیم کر رہا تھا، اور انہوں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ کیا، اسے پتہ نہیں کتنی دفعہ، پھر میں کسی اور کا دیکھ رہا تھا۔ تو یہ کرتی ہیں آج کل جو ہماری خواتین ہیں، تو حسینہ آپ زیادہ تر وہ خواتین کریں جن کو یہ نہیں پتا کہ انگلینڈ سے یا باہر سے امریکہ سے آیا ہوا بندہ اس کا بیہیویئر کیا ہوگا، اس کی لنگو کیا ہوگی، کیریکٹرائزیشن نہیں ہے۔ یا مثلا جو مریدکے کا بندہ ہے یا حیدرآباد کا یا ماتلی سے آیا ہے یا سکھر سے آیا ہے یا پشین سے ایک بچہ آیا یا بندہ آیا ہے، اس کی لنگو کیا ہوگی، اس کا بیہیویئر کیا ہوگا، آپ کو سارے ایسا لگتا ہے یہ برائلر ڈرامہ ہو رہا ہے، جیسے برائلر چکن نہیں ہوتا، گھر کی خاتون کا اور ملازمہ کا، اس کا بیہیویئر اتنا اس نے میک اپ کیا ہوتا ہے ملازمہ نے، ملازمہ اور کہ خواتین اس نے سارا جو فورن جو کاسمیٹکس ہوتی ہیں وہ لگایا ہوا ہے۔ اچھا پھر خواتین سوئی ہوئی اٹھی ہیں اور پورے تیار ہو کر اٹھی ہیں۔ اب بھائی وہ یہ کون سا ڈرامہ ہے، ارتقا ہے نا۔ تو اب جو ہے نا وہ برائلر ڈرامہ ہو رہا ہے، جس طرح برائلر چکن ہے نا، برائلر چکن سب کی شکل ایک جیسی ہے، رنگ ایک جیسا ہے اور پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نہیں اس کو مسالہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں مسالہ ہے، اس میں ہر قسم کا مسالہ ہے، کاسمیٹک، اس میں کامیڈی بھی ہے، اس میں رونا بھی ہے، اور کامیڈی کی ایک بات آپ نے کی تو میں کامیڈی کے بارے میں ضرور کہوں گی کہ کامیڈی کے نام پر اس قدر غلط انداز اختیار کیے گئے ہیں، زبان خراب ہو رہی ہے ہماری، تہذیب خراب ہو رہی ہے، اخلاق خراب ہو رہے ہیں، وہ لفظ بولے جا رہے ہیں جو اگر آپ کا بچہ آپ سے سوال کرے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو آپ کبھی جواب نہیں دے سکتے۔ آپ مجھے یہ بتائیں سینا آپا مثلا
جیسے ایک لفظ ہے جڑ جانا. اچھا اب آپ تھوڑی دیر بعد ہم آپ کے ساتھ پھر جڑیں گے. یہ لفظ ہمارے ہاں گالی تھا گالی سے بالکل. کہ وہ فلانا جڑ گیا. ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آج یہ عام استعمال ہو رہا ہے, اینکرز بھی کر رہے ہیں. بالکل بالکل. جڑنا, ہم آپ سے ابھی جڑتے ہیں. پھر تو عید کے حوالے سے اگر میں آپ سے ایک رسمی سے سوال, کیا کہنا چاہیں گے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ اس وقت بہت دور دور دیکھ رہے ہیں کہ فردوس جمال صاحب ڈاکٹر صاحب آئیڈیل, کیا ان کو میسج دیں گے اس مرحلے پہ اس وقت؟ میں تو یہ سب سے یہ کہوں گا کہ جو آپ کے پاس ہے اس میں سے خوشیاں ڈھونڈیں, اس کے ساتھ خوش ہوں. جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کے پیچھے نہ بھاگو, تمہیں سوائے دکھ کے تکلیف کے اور کچھ نہیں ملے گا. تو ہمیں جو جس طرح حسینہ آپا نے کہا, آپ نے کہا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے, مثلا ہمارے پاس 10 روپے ہیں تو 10 روپے بہت ہیں, ٹھیک ہے نا. جس طرح واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ تمنا کے پاؤں جب حاصل کی چادر سے باہر نکل جائے آدمی غریب ہو جاتا ہے. واہ. امیر وہ ہے جس کی تمنا, جس کا حاصل اس کی تمنا سے زیادہ ہے. مثلا میرے پاس 100 روپیہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت ہے یار, میں اس سے یہ خرید لوں گا بچوں کے لیے. اگر میں مطلب کسی بڑی کوئی جنک فوڈ نہیں لے سکتا تو میں دال خرید کے یا سبزی خرید کے اچھے طریقے سے ہم بیٹھ کے سب مل کے کھا لیں گے, تو وہ ہماری خوشی ہے. لیکن اگر میرے پاس, جس بندے کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے تو یہ بھی کم ہے, یا 1 ارب روپیہ ہے اور کہتے ہو یہ تو میرے پاس 10 ارب کیوں نہیں ہے, تو وہ خوشی نہیں مل سکتی آپ کو. آپ کی جو حاصل ہے وہ آپ کی تمنا سے زیادہ ہوگا تبھی آپ امیر ہوں گے. اور اگر آپ کا حاصل آپ کی تمنا سے کم ہے تو پھر آپ غریب ہیں. واہ. حسین آپ؟ میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتی ہوں. جیسے طوفان آتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم ڈر کے اندر چھپ جائیں, میرا جی چاہتا ہے کہ میں طوفان میں, بارش میں باہر نکل جاؤں اور گھومتی پھروں. یہ چھوٹی سی خوشی ہے. اس طرح کی عید کے دن ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں کہ ہمیں یاد ہیں کتنے بچے ہیں خاندان میں, کوئی 75 تو ہوں گے. اب ان بچوں کے نام لکھ رہے ہیں کہ ان کو یہ دیا جائے گا, یہ دیا جائے گا. اس کی ایک اپنی خوشی ہوتی ہے. پھر جب وہ بچہ وہ چیز لیتا ہے اور اس کو بعد آپ کو آ کے پپی کرتا ہے, اس کی ایک خوشی ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے اس بچے کو, حالانکہ چھوٹی سی چیز تھی لیکن خوشی ہوئی. یا ہمارے بڑے جب آتے ہیں اور ہم ان کو ادب آداب کرتے ہیں یا ان کو کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں اور وہ گلے لگاتے ہیں, سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, تو خوشی ہوتی ہے کہ ابھی تک ہمارے بزرگ زندہ ہیں. کچھ والدین تو میرے اب نہیں ہیں لیکن میری بڑی بہنیں ہیں, تو یہ ماموں ہیں یہ وغیرہ, تو یہ سب جو لوگ آتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہم اپنے گھر کے اندر ہی سمیٹ لیتے ہیں. تو ہر ایک اگر چاہے تو کر سکتا ہے. اور کم از کم اب یہ آپ کے پاس ہے کہ موبائل آپ کے پاس ہیں, تو آپ اپنے بڑوں کو یا چھوٹوں کو اگر ایک دوسرے کو کم از کم ٹیلی فون کر دیں, سوائے بجائے میسج کرنے کے, تو بڑی بات, ٹیلی فون کر کے بات کر کے ان کو عید کی مبارکباد دے دیں, ایک دوسرے کو شیئر کر لیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. فردوس جمال صاحب بہت شکریہ آپ کا, بہت سی دعائیں آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ کو خیریت سے رکھے, اور عید کی بھی بہت خوشیاں آپ کو مبارک ہوں. آپ کو بھی اللہ آپ کو بھی اپنی حفظ و مان میں رکھے, آپ کے بچوں کو, اور آپ کے علم میں اور آپ کی جو صلاحیتیں ہیں اللہ ان میں برکت عطا کرے. حسینہ آپا کی اللہ صحت, تندرستی اور ان کی سوچ میں اور ان کے گھر میں اللہ برکت عطا کرے. اللہ آپ کو بہت شکریہ اور بہت بہت عید مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے. آپ سب کو. خواتین و حضرات, اگلی نشست میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں, رشتہ داروں, گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.